बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और उनके हमरा विफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला भी इस दौरे में उनके साथ मौजूद हैं और दौरे का मकसद चाइना बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड के नाम पर जो फोरम हुआ इसमें शिरकत करना थी और इस फोरम की साइड लाइन्स पर चीनी क़यादत और फोरम में शरीक होने के लिए जो सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत आए थे उनसे अहम मुलाकातें थीं। आपको बताते चलें, यकीनन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कवरेज आप देख रहे होंगे, बहुत ही अहम फोरम का इनेकाद हुआ वन बेल्ट वन रोड, जो 2 रोज़ा ये फोरम था और इसमें 29 ममालिक के जो सरबराहान हुकूमत हैं, जो सरबराहान रियासत हैं, उन्होंने शिरकत की, जबकि जो अदाद शुमार है उसमें 130 ममालिक से 1500 मंदूबीन भी मौजूद थे और इसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, IMF के और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान भी शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड किया और जैसे मैंने बताया बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन चाइना में इस वक्त मौजूद है। जो इस थोड़ा सा वन बेल्ट वन रोड के हवाले से आपको बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लान है, कनेक्टिविटी की बात होती है और इस वन रोड वन बेल्ट मंसूबे के तहत 3 बड़े आज़मों में 65 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो बराह रास्त मुंसलिक होंगे और मुस्तफीद होंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो सी पैक है, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको कलीदी अहमियत हासिल होगी और इसी बुनियादों पे यूरोप और अफ्रीका के साथ भी चाइना के रवाबित होंगे और उनसे वो मुंसलिक होगा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कल जो इसका इनॉग्रल सेशन था, इफ्तिताई इजलास, उससे उन्होंने खिताब किया और जो मोटी बातें वो हमने लाइव आपको सुनाया था उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की। उन्होंने कहा कि जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है ये सरहदों की पाबंद नहीं और इस कॉरिडोर को अमली जामा पहनाने से जहां खित्ते की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आएगी, वहीं पुरअमन हमसायगी का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि हम अपने इख्तलाफात और तनाज़ात को हल करके जो आने वाली नस्लें हैं उनको अमन का विरसा तफसीस करके जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि आज का पाकिस्तान उभरता हुआ मुस्तहकम पाकिस्तान है जिसकी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ रही है। आज के लेक्चर्स में हम इस फोरम की अहमियत, अफादियत पे बात करेंगे और जो पॉलिटिकल एंगल है कि चारों वज़ीर आला, जिनमें से एक वज़ीर आला का ताल्लुक PTI से है जो परवेज खटक साहब है, जो दूसरे वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, वो पीपल्स पार्टी से हैं और आपके इल्म है कि अंदरूनी तौर पे सियासी इख्तलाफ काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर हमने एक अच्छा जेस्चर देखा, सियासी पुख्तगी का मुजाहरा हमने देखने को हमें मिला, जिसकी पजीराई मीडिया में भी हुई और चाइनीज जो मीडिया है क़यादत है उन्होंने भी इसको सराहा। उस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ में जो आज की एक और अहम डेवलपमेंट हो रही थी, हमने आपको लाइव पाकिस्तानी वकला की जरा सुनाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत कुलभूषण यादव जो जासूस हमने पकड़ा और जिसे सजाए मौत सुनाई गई है उसका केस लेकर गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान के वकला ने आज 90 मिनट का उनको वक्त मिला था, भारत के वकला को भी 90 मिनट का वक्त मिला था। उसमें जरा की और 3 बुनियादी नुकात पर उसको चैलेंज किया कि एक तो वियना कन्वेंशन के तहत ये जो केस है कुलभूषण यादव का भारतीय जासूस का, उनके परव्यू में दायराकार में नहीं आता, पाकिस्तान ने चैलेंज किया। दूसरा उनका हंगामी नौयत का मामला नहीं जिसपे ICJ आया जाए और पाकिस्तान ने साथ में ये कहा कि काउंसलर एक्सेस जो भारत का बुनियादी नुक्ता है कि मिलनी चाहिए वो जासूसों को नहीं दी जा सकती। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कन्वेंशन है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे और एंड में ट्रिब्यूट जरूर देंगे। यूनुस खान और मिसबाह-उल हक को एक जबरदस्त फतह हासिल की है वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान ने। पहली मरतबा वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर पाकिस्तान ने इन्हें क्रिकेट में शिकस्त दी है और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि मिसबाह-उल हक एज ए कैप्टन और यूनुस खान एज ए सीनियर बैट्समैन, उनका ये आखिरी मैच था तो उनको भी ट्रिब्यूट देंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में से इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है और उनका इक्तिसादी पस मंजर भी है। सियासत में तो पेश है दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मुस्तफा नवाज खोकर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत हमारे नहायत मोहतरम है सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, आप पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। नुमान साहब थैंक यू वेरी मच। तनया साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा वन बेल्ट वन रोड, इस प्रोजेक्ट की अहमियत, हमें इससे क्या फायदा हासिल हो सकता है पाकिस्तान को। हमें बताया गया है कि 3 बड़े आजमों पे ये स्प्रेड ओवर है ये सारा प्रोजेक्ट और 65 ममालिक की कनेक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ सादा अल्फाज में, टेंजिबल बेनिफिट हमें इससे क्या मिलेगा?
اس میں شارٹ ورژن یہ ہے جی کہ ہمیں اس سے یہ ملے گا کہ پاکستان ایک ایسا ڈیسٹینیشن بن جائے گا کہ تمام دنیا کی جو تجارت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بذریعہ پاکستان کرنا شروع کیا جائے گا. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ اس کی انشورنس کی مینجمنٹ، اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی مینجمنٹ، اس کی جو کمپنیز بنے گی اس ٹریڈ کو مینیج کرنے کے لیے، ان کا جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ رجسٹر ہونا، ان کے آگے جو آف شوٹس نکلیں گے ڈاؤن اسٹریم اور اپ اسٹریم مینوفیکچرنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آف اوریجن کے جیسے چائنا ہے، ان کی کمپنیز جو زیادہ قریب آنا چاہیں گی پاکستان کے یا پاکستان کے اندر، جو کہ اپنی مینوفیکچرنگ سائٹس جو ہیں وہ پورٹ کے قریب لانے کے لیے یہاں پر بھی لا سکتے ہیں، اور اس میں پاکستانی لیبر کی، پاکستانی امپلائمنٹ کی، پاکستانی انجینئرز، پاکستانی ٹیکنیشینز، پاکستانی جو انویسٹرز ہیں، پاکستانی بزنس پرسنز جو ہیں، وہ ان ساری چیزوں کی سپلائی اور ان ساری چیزوں کی ارینجمنٹس کو مینیج کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، چاہے وہ ویئر ہاؤسنگ ہے، چاہے وہ فنشڈ گڈس ہے، چاہے وہ انشورنس ہے، چاہے وہ اس کی جو ٹریول ایجنسیز اس کے ساتھ منسلک ہوں گی، جو اس کے بزنس سینٹرز کی جو میٹنگز ارینج کرنی ہے، تمام چیزیں جو مارکیٹنگ کے اسپیکٹس ہیں، ایڈورٹائزنگ ہے، یہ کھینچے کی پوری اپنے مختلف انڈسٹریل سیکٹرز کو ایک نیا بزنس کا ماڈل مل جائے گا جو پاکستان میں پہلے اویلیبل نہیں تھا. تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اور یقیناً پاکستان کی اپنی جو کارکردگی کا طریقہ کار ہے، کیونکہ ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ٹرانسفر آف کیپٹل، ٹرانسفر آف انفارمیشن اینڈ نالج جو ہے کہ چیزوں کو کیسے کیا جاتا ہے، وہ یکلخت پاکستان جو ایک اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا نمایاں نہیں ہے، اس کا جو رتبہ ہے وہ ایک دم سے ایک سینٹر پیس کی طرح ابھر کے سامنے آئے گا ان تمام ممالک کے لیے جو کہ چائنا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ چائنا کا جو ویسٹ ہے، جو ان کا پہلے رورل ایریا یا بیکورڈ ایریا کہلاتا تھا، پورا چائنا کا جو ایسٹ ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں سے جو راستہ ہے ان کی جو گڈز اینڈ سروسز ہے باہر کا، وہ دور پڑتا ہے ایسٹرن چائنا سے اور چائنا ساؤتھ چائنا سی سے. تو وہ راستہ جو ہے وہ ایک پاکستان کا ایک آٹومیٹک کانڈویٹ بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں گلف میں اور افریقہ اور امریکاز میں جاتی ہیں، تو یہ اس کا راستہ بنتا ہے. تو اس لیے ڈیپ واٹر پورٹ جو گوادر کی ہے، دیٹ پرووائڈز دا پرفیکٹ کانڈویٹ. یہ باقی تمام اس خطے کی جو پورٹس ہیں اس سے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے، اور اس کی کیپیسٹی ٹو موو کارگو بھی بہت زیادہ ہے. تو اس طرح سے ایک جو پاکستان کا انڈیولپڈ ہنٹرلینڈ ہے، یعنی بلوچستان اور جس کو ہم ویسٹرن روٹ کہہ رہے ہیں، کے پی کے بہت علاقے آتے ہیں اس میں، اور جو چائنا کا انڈیولپڈ ہنٹرلینڈ ہے، ان دونوں کا جو ہے یکلخت یہ دنیا کے پیمانے پہ آنے کا جو ہے نا ایک موقع ہے. I hope I've been able to give some depth to it. Well put up. میں مصطفیٰ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے. ہم نے دیکھا انڈیا نے اسکپ کی، ان کو بھی انویٹیشن تھا، لیکن اس کانفرنس میں جہاں رشین پریزیڈنٹ موجود تھے، جہاں ٹرکش پریزیڈنٹ موجود تھے، obviously پرائم منسٹر نواز شریف ود آل دی چیف منسٹرز اینڈ سینئر فیڈرل منسٹرز ور دیئر، عملی مظاہرہ ہوا ہے کہ جو 65 کا پیوٹ اب بننے جا رہا ہے اس میں سی پیک جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرے گا. تو جو عالمی سطح پر تنہائی کی بات ہوتی تھی، اس تاثر کو بھی زائل کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور دوسرا جو پولیٹیکل اینگل ہے، مراد علی شاہ صاحب وہاں موجود تھے، اور ایک تاثر تھا کہ شاید اس میں جیسے بھی دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، پنجاب سب ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے جو زیادہ پسماندہ علاقے ان کو زیادہ ترجیح بنیادوں پر آگے آنے کا موقع ملے گا. اس سے اب جو پولیٹیکل یونانیمٹی ہے اکراس دا بورڈ وہ بھی سامنے نظر کے آئی ہے. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا یونانیمٹی آف پولیٹیکل تھاٹ ان پاکستان ریگارڈنگ سی پیک. پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو سی پیک کو کسی پرنسپلی یا اس کے کسی شک کو کسی طریقے سے بھی اپوز کرتی ہو. تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، سویلین اور ملٹری اور پرائیویٹ، وہ ساری اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، ایک انیشیٹو ہے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانی چاہتی ہیں. تو اس کے بارے میں تو دو آراء ہیں ہی نہیں. ٹھیک. دوسرا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو سی پیک کے ذریعے پاکستان کو ملنی ہے، اور جس کا آج ڈان میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ پورا انہوں نے پبلش کیا، پہلی دفعہ جو پبلش ہوا کہ سی پیک کی اوریجنل ڈاکیومنٹیشن تھی کیا اور اس کے مقاصد ہیں کیا. ان مقاصد میں سب سے ایک اہم چیز ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایگریکلچرل ملک ہے، زرعی ملک ہے. ہماری جو معیشت ہے اس کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے، ہماری اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں. اور چائنا نے بھی انٹرسٹنگلی جو چیز پک کی ہے جس کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے، روڈ تو بننی ہی بننی ہے، پورٹ تو ڈیولپ ہونی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زراعت کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے.
اب زراعت میں پاکستان کی 60% تک جو پروڈیوس ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ فارم ٹو مارکیٹ ایکسس پاکستان کے اندر اچھا موجود نہیں ہے. کولڈ سٹوریجز یہاں پر نہیں ہے اور ان کولڈ سٹوریجز کے نہ ہونے کی وجہ سے آگے ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر پرابلمز آ جاتے ہیں. تو پاکستان کو سب سے پہلے وہ اس پاکستان کی زراعت پر فوکس کریں گے. اس میں پاکستان میں جگہ جگہ وہ کولڈ سٹوریجز بنائیں گے, جو فارم ٹو مارکیٹ کنیکٹیوٹی ہے اس کو امپروو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچرل لونز, اور یہاں پر زمینیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے ان کو ایگریکلچرلی ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ ایک ساتھ ہی ساتھ اس کے پیرل بہت بڑی چیز ہے. باقی جس طرح دانیال صاحب فرما رہے تھے کہ انڈسٹری میں انہوں نے آلریڈی ان کی کئی انڈسٹریز ہیں یہاں پر پاکستان میں جنہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہائر ان میں شامل ہے, ان میں ہواوے شامل ہے, اور اس طرح ایک دو چائنا موبائل شامل ہے. تو یہ بڑی انویسٹمنٹس انہوں نے پاکستان میں کر رکھی ہیں, لیکن اس کو بھی انہوں نے مزید آگے بڑھانا ہے. اور ٹریڈ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان 2002-2003 میں وہ صرف couple of $100 million, اب وہ بڑھ کر تقریباً $8 billion تک آلریڈی پہنچ چکی ہے. پاکستان چائنا ٹریڈ کرنسی سواپ ایگریمنٹ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو یہ وہ ساری چیز ہے کہ جن کے ہوپ فلی انشاءاللہ بہتر نتائج, اور پاکستان میں ایک ترقی کا نیا دور ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اکٹھی ہیں, اور جو ایک تاثر تھا پاکستان کا تنہائی کا جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا, اس کو چین نے اور پاکستان کی ایک اپرچونٹی ایسی بن رہی ہے. اور پرائم منسٹر نے ٹو بی ویری فرینک ایک انہوں نے اچھا لفظ استعمال کیا جب وہ وہاں پر تھے چائنا میں. انہوں نے کہا کہ جیو اکنامکس should take precedence over geopolitics. پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن اس کے اندر جیو پالیٹکس ہمیشہ حاوی رہی ہے. اس جیو پالیٹکس کے حاوی ہونے کی وجہ سے جو اکنامک پوٹینشیل پاکستان کا تھا وہ ریئلائز نہیں ہو سکا. اور اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اگر ہمارے پالیسی میکر سارے اس چیز پہ متفق ہو جائیں کہ جیو اکنامکس should take precedence, تو انشاءاللہ پاکستان, اور میرے خیال میں ہماری سیاست میں بھی جو اکنامکس ہے وہ پریسیڈنس اس کو زیادہ ملنا چاہیے. نہیں, اس میں ہمارے ریزرویشنز ہیں کہ حکومت اکانومی کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری گری ہیں. سیکنڈ میں آتے ہیں. میں نعمان وزیر صاحب, میں اکثر جب گفتگو کرتا ہوں, اور ایک عام آدمی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ اسلام آباد میں دیکھا چائنیز کی پریزنس آپ کو نظر آتی ہے. اف یو گو ٹو دا مارکیٹس, اف یو آپ روڈس پر ہوں آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ایک جو نیگیٹو تاثر ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں دوبارہ تو کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی والا کانسیپٹ نہیں آ رہا. لیکن میرے خیال میں اس ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس طرح کی ارینجمنٹس پاکستان کے ساتھ چائنا کر رہا ہے, دیگر ممالک کے ساتھ بھی انہی طرز پہ کنیکٹیوٹی ہوگی, انہی طرز پہ گرانٹس اور شاید قرضے دیے جائیں گے. تو یہ وہ ماڈل ہے جو کہ چائنا نے انوینٹ کیا ہے, اور اس کی اپلیکیبلٹی اب یورپ اور افریقہ میں بھی ہمیں نظر آئے گی. نہیں, پہلے تو میں دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ از گڈ فار پاکستان. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ نے اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اب دو بھائی بھی آپس میں کاروبار کرتے ہیں, دونوں اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اب ہمارا کیا انٹرسٹ پروٹیکٹ جو نہیں ہوا. اچھا, آپ کا فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہوا, آپ کی 2 بلین کی ایکسپورٹ تھی, اور ادھر سے ہمارے پاس امپورٹ آتی تھی کہ 3.5-4 بلین آتی تھی. فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا, غلط سائن ہوا, جس کے آپ نے اپنے آپ کو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ ود چائنیز. اچھا, اس کی جگہ اب کیا ہو گیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 2 بلین سے گر گیا 1.8 بلین ایکسپورٹ, اور وہ 3.5 بلین سے چڑھ گیا 9.5-10 بلین پر پہنچ گیا. گیپ اتنا زیادہ ہو کیونکہ آپ نے اپنا فری ٹریڈ اگریمنٹ میں اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پلیئر جو پاکستان ہے, ان سے مشورہ نہیں کیا. چائنا جب بھی ایف ٹی اے کرتا ہے اپنے لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کر کے پھر کرتا ہے, ٹو دیئر ایڈوانٹیج. ان کا حق کیا ہے, ہر آدمی اپنا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ جو گورنمنٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکی. نمبر 2 بات یہ ہوئی کہ آپ نے جو لون جو دیا, آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے لون آتا ہے 2%, 4% ریٹ پر آ رہا ہوتا ہے. چائنا سے آپ نے ریٹ دیا لیبر پلس 4.5, کوئی 4.5-5% کا ریٹ بن جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے کہا 7% انشورنس بھی لے گا. پاکستان کی سورن گارنٹی اور 7% انشورنس بھی لے گا, اور ایکسچینج رسک بھی 3-4 کا, تو یہ 17-18% پہنچ جاتا ہے. ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو 2-3-4% میں دے رہی ہوتی ہے. یہاں اگین گورنمنٹ اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکی. سورن گارنٹی بھی دی, کیونکہ سورن گارنٹی پاکستان کی تو ایسی ہی, یہ جو پاور پر آئی پی پیز ہیں ادھر تو سورن گارنٹی انہوں نے چیلنج کر دی پاکستان کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا انشورنس کرا دیا. سملرلی آپ کا جو اس کا جو کاشتکار دیکھ نا, آپ کو بیسک ایڈوانٹیج تو مل رہا ہے سنکینگ پروونس کو مل رہا ہے سب زیادہ, ہمیں بھی مل رہا ہے, ان کو پڑا. ان کا یہ ویسٹ تھا, ایک بلاک ایریا سائڈ کا علاقہ تھا, اس کو ایکسیس دے دیا گوادر کے تھرو. سملرلی یہاں سے آپ کا گوادر میں سے جو ہے نا
जितना भी माल रॉ मटेरियल जाएगा, क्रूड पेट्रोलियम जाएगा, इधर से ही जाएगा जी। उधर से भी जितना माल आएगा माय बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन से, क्योंकि हर 10 मिनट बाद एक गाड़ी गुजरेगी इधर से, व्हीकल मतलब कंटेनर गुजरेगा या क्रूड ऑयल गुजरेगा यहाँ से। दिस इज द अमाउंट। काशगर के अंदर जो लास्ट ईयर जो था $5 बिलियन का उनका नेट सरप्लस था, ये काशगर एरिया का इसका जो था, पॉपुलेशन 4 मिलियन की। नेचुरली दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। अगेन हुकूमत ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में पत्नी किया, आई डोंट नो, क्योंकि अभी जैसे अभी अपना मुस्तफा साहब ने बोला कि पहली दफा तो पता चला है कि जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उसकी रिपोर्ट 2013 से बनी हुई थी, वो 2 दिसंबर 2015 में आई पाकिस्तान के पास, और 27 दिन के अंदर जाकर आपने साइन किया। तो 2 साल उन्होंने लिया पाकिस्तान के बारे में, आपने 27 दिन में किया। वो क्या रिपोर्ट अभी हमारे से शेयर, पहली दफा शेयर हो रही है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर आपका ये काशगर से या सारा इधर से जो सामान आएगा, इसके अंदर पिलफरेज कितना होगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है ना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आपको पता है कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान दिया। व्हाट सेफ्टी नेट्स हैव यू पुट इन? आपका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो हमारी प्रोटेक्शन वॉल्स हैं वो कितनी, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से बात हो, चाहे वो जो आपने कहा कि जो लोन की परसेंटेज है उस हवाले से। दानिया साहब, इस पे अगर इफ यू आपका रिस्पॉन्स में जानना चाहूंगा कि हम अपना जो केस, ज़ाहिर बात है चाइना के साथ जो भी हमारी डील्स हुई हैं, जिसके जो चंद सुकम बयान कर रहे हैं नुमान वजीर साहब, इस पे आपकी क्या राय, इसको किस तरह इसको बेहतर अंदाज में डील किया जा सकता था? इसमें जी मैं 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनिशियली कहा रिगार्डिंग मुख्तलिफ रेट्स जो कोट किए हैं, एक तो मेरे करीब वो आई हैव नॉट बीन एबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई देम, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ कंट्रीज की कंप्लेंट के ऊपर कि जी आप बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं चाइना को, उन सारे ममालिक को कहा है कि जी खुदा रहा फबे हाँ आप भी जरूर आए। हम कब आपको कहते हैं कि आपको, यानी हम इक्वल टर्म्स आपको ऑफर करने के लिए तैयार हैं। कंट्रीज लाइक कनाडा, जर्मनी, यूएसए, मेनी, जापान स्पेशली। तो उसमें नतीजतन ये हुआ कि नन ऑफ द कंपनीज एक्चुअली केम फॉरवर्ड। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हुआ ये है, आपके नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूं कि चाइनीज हुकूमत ने एक फंड बनाया है। उस फंड के तहत उन्होंने कहा है अपने चाइनीज एग्जिम बैंक को और अपनी चाइनीज कंपनियों को कि ये पैसे मौजूद पड़े, ये पूल ऑफ मनी है, आप लोग इंडिविजुअली जाके जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं ये उनकी लिस्ट है, आप लोग वो करें और ये हम आपको फराहम करेंगे। दैट्स अ बिग, जो 46 बिलियन की जो बार बार बात होती है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये है। ठीक है जी। तो उसमें वो लोन नहीं है जो ये कहा जा रहा है कि वो लोन है, वो अपनी कंपनीज को दे रहे हैं। कंपनीज आगे आके यहाँ पर बिड कर रहे हैं, उन्होंने कौन से कंसेशनरी टर्म्स दिए, क्या दिए, वो कंपनीज जानते हैं, वो जानते हैं। पाकिस्तान का सॉवरेन डेट उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात प्राइसिंग की जो है, अगर तो ये इतना लुक्रेटिव होता कि दुनिया के मेयार के मुताबिक जो पाकिस्तान के हालात हैं, वॉर ऑन टेरर है, ये वो सारा, हमें तो अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होता तो, या ज्यादा लुक्रेटिव होता तो वो भी आ जाते। तो कौन रोक रहा है सीमेंस को, कौन रोक रहा है मित्सुबिशी को, कौन, सब यहाँ पर प्लेस्ड है ये कंपनीज। तो आए वो करें, अगर वो पावर सेक्टर में या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, हाईवेज में या रेलवेज में या इन सारी चीजों में वो हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इन्वेस्ट, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं सारी। हमने सिंगापुर को, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, यही ग्वादर पोर्ट हमने उनको दे रखा, तकरीबन 20 बर्थ गुजर गए, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई जो उन्होंने एग्रीमेंट की थी। यही जो कराची इलेक्ट्रिक है, ये कंपनी को दिए रखा, उनके कुछ $600 मिलियन जो है गालिबन वो इन्वेस्ट होने थे, 10 बरस गुजर गए, उन्होंने वो $600 मिलियन ने वो चीनियों को भेजा, वो लग रहे हैं पैसे। सो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा आसान है कह देना कि जी इसमें फलाना जो है ना कंसेशन दी गई है, फलानी कंसेशन दी गई है। हकायक ये है कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान नीड्स बिजनेस। आप आइसोलेट होके इस कनेक्टेड वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक आइलैंड बन के, खास तौर पे जब आपकी जियोग्राफी, जैसे दोनों भाई मान रहे हैं इस बात को कि हमारा जियोग्राफी हमारा डिविडेंड है, तो इसको हम जियो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करें, ना कि जियो पॉलिटिक्स में डूब जाए, अभी भाई ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज है। तो इसमें यह है कि उसको रियलिटी बनाने के लिए फिर आखिरकार कौन सा तरीका है। 5 साल जरदारी साहब भी जाते रहे चाइना, और ये अभी तक जो कंप्लेंट्स करती रही है पीटीआई के चीफ मिनिस्टर साहब और उनके चेयरमैन साहब इमरान खान साहब,
اب آ کے انہوں نے بھی روشنی دیکھ لی ہے تو جا کے وہ اپنے پرائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی اتنے پروجیکٹس جو ہیں اس میں شمولیت کے لیے کر رہے ہیں. سو پلیز انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس آئسولیٹڈ ٹو PMLN اور سم نیگلیجنس آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. اٹس اے جینوئن ایفرٹ ٹو ٹرائی اینڈ موو فارورڈ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دیر از ناٹ چیلنجز. جی ضرور چیلنجز ہوں گے جی, لیکن باقی حکومتیں بھی تو 5 سال یہی کلیم کرتے رہی ہیں تو نہیں کر پائی نا, تو کس نے روکا تھا, کر لیتے. ٹھیک. مصطفیٰ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آبویسلی جو CM بھی وہاں گئے ہیں اپنے وہ بھی ان کے بھی مذاکرات ہوئے ہوں گے, تو بینیفٹ آپ لوگ بھی, کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے سابق صدر آصف زرداری صاحب بڑے پوزیسو ہیں CPEC کے حوالے سے, تو یہ جو تاثر تھا کہ جی وہ پنجاب یا وفاق پہ زیادہ اور وہ روٹس کی پہلے بحث تھی وہ بحث تو اب سیٹل ہو گئی, تو اب تمام پرومسز جو ہیں اس سے وہ مستفید ہوں گے, وہ وہیں پر موجود ہیں. جیسے روڈ شوز ہم نے دیکھا PTI کے CM گئے اپنی پوری ٹیم لے کے روڈ شوز کیے. سندھ بھی اس حوالے سے اب اپنے آپ کو اوپن اپ کرے گا تاکہ جو بڑے بڑے منصوبے وہاں پر لگیں اور جو سندھ میں بیکورڈنیس ہے جو اور مسائل ان کا حل ہو سکے گا. دیکھیں جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو CPEC کے ذریعے جو رقم پاکستان میں آ رہی ہے اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ PTI تھی خیبر پختونخوا میں یا ہم تھے سندھ میں, ہمیں اعتراض تھا. ہمیں اعتراض یہ تھا کہ جی کہ $2 بلین کی آپ لاہور کے اندر اورنج ٹرین جو ہے آپ وہ تو ان سے فائنانس کرا رہے ہیں, انرجی کے پروجیکٹس آپ کول بیسڈ پاور پروجیکٹس آپ لگوا رہے ہیں پنجاب کے اندر, تو اس کی ڈسٹریبیوشن ایکویٹیبل ہونی چاہیے تاکہ تمام صوبے اس کے اوپر اپنی اونرشپ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے اوپر دعویٰ اس کا کر سکے. وہ ریزرویشن کچھ ریموو ہوئی ہیں, گرین لائن بھی اب آپ لوگ اس کے اندر آ گئی ہے, اس کے اندر آتی ہے, تو کچھ ریزرویشن ریموو ہوئی ہے, کچھ ریزرویشن ابھی بھی رہتی ہیں, اور وہ ہے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جب تک ان کے اوپر کلیئرٹی مزید آئے گی تو. لیکن ان پرنسپل جیسا کہ آپ نے خود کہا, پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے تو اس کی بنیاد رکھی. سنگاپور کے پاس جس طرح دانیال بھائی ابھی عرض کر رہے تھے یہ پورٹ تھی اور ایک اینٹ انہوں نے نہیں رکھی, اور ان سے سنگاپورین سے یہ پورٹ واپس لینا ایک اتنا بڑا عمل تھا, اتنا بڑا چیلنج تھا کہ وہ بھی بڑی مشکلوں سے پورا کیا ہم نے. تو اس کی اونرشپ ہم لیتے ہیں, ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن جو بات خٹک صاحب کر رہے تھے کہ اپنی جو ہماری لوکل انڈسٹری کی انہوں نے اپریہنشن انہوں نے بیان کی کہ ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ والز اور بیریئرز کھڑے کرنے ہوں گے کہ جو ٹریڈ کا جو امبیلنس ہے اس میں گزارش یہ کروں گا کہ واقعی ٹریڈ کا امبیلنس تو ہونا ہی ہے, کیونکہ ہم کون سی چیز ایسی مینوفیکچر کرتے ہیں کہ جو ہم پوری دنیا میں ویسی ایکسپورٹ کر رہے ہو. ہمارا جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ آپ کی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس کی ہے. اس کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس کے اندر ہمیں GSP+ بھی ملا ہوا ہے, جو یورپین ہمیں زیادہ ایکسس ملا ہوا ہے, وہ ایک ہمارا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں, ہم رائس کے بہت بڑے ایکسپورٹرز ہیں. اچھا, اب انٹرسٹنگلی چائنا کی جو اگر آپ ٹوٹل فوڈ امپورٹس دیکھیں تو وہ $1.3 ٹریلین ہے. صرف امریکہ سے جو اسے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے وہ تقریباً سالانہ $200 بلین کی وہاں سے صرف فوڈ امپورٹس کرتا ہے, جس کے اندر دودھ شامل ہے, ڈیری پروڈکٹس شامل ہے, گرینز شامل ہے اور میٹ شامل ہے. ہم اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک ملک ہے کہ جو ایک زرعی طور پر ایک بڑا تگڑا ملک ہے. ہم کئی چیزوں میں دنیا میں اس وقت ہم ٹاپ پروڈیوسرز ہیں. دودھ آپ دیکھ لیں, ملک آپ دیکھ لیں, ہم تیسرے چوتھے بڑے پروڈیوسرز ہیں. ہم فورتھ ہے شاید. آپ چنا اٹھا لیں, آپ گندم اٹھا لیں, تو ہم پاکستان میں بڑی جان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیوچر جنریشنز ہمیں اپنے اوپر بالکل اعتماد ہونا چاہیے. کوئی یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھ کر پاکستان پر آئے گی اور قبضہ کر لے گی. ہمیں اپنی نوجوان نسل پر, فیوچر جنریشنز پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے. پاکستان اس سے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ in knowing how to deal with the Chinese and what benefits to take and what benefits to give. نعمان صاحب, جو بات دانیال صاحب نے بھی کہ آئیڈل سرکمسٹانسز نہیں, آپ دیکھیں کہ اسی فورم کے دوران جو پاکستان میں 2 واقعات ہوئے, مستونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے پر خودکش حملہ, 25 کے قریب افراد جو ان کے شہید ہوئے. پھر گوادر میں 10 مزدوروں کو, میں آج وہ پڑھ رہا تھا, لائن میں کھڑے ہو کے جو نامعلوم افراد ہیں ان کا لائن بناؤ اور گولیوں سے ان مزدوروں کا, جن کا سندھ کے شہر نوشہر فروز سے تعلق تھا, ان کو بیچاروں کو بھی ان کی بھی جان لے لی گئی. تو یہ نامساعد حالات تو ہیں وہ اپنی جگہ پہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی گئے تھے, میں آپ سے, کیونکہ آپ ایک طرح سے اکنامک ٹیم کا حصہ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے, ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کیا چیز آپ لوگ اب تک حاصل کر پائے ہیں CPEC کے تحت چائنا کے ساتھ, جو آپ لوگ کا کوئی ٹینجیبل ایسی چیز ہے جو آپ شو کیس کر سکیں؟ دیکھیے, ابھی جیسے دانیال صاحب نے صحیح کہا, وی پرابلی بٹ لیٹ, ہم نے 1 سال سے ہی شروع ہوا جاتا ایکسیسو انٹریکشن ود دا چائنیز دس تھنگ. آئی ڈونٹ نو اوور آل پاکستان میں کیا آگا. جیسا بھی آپ بات ہو رہی تھی, دانیال صاحب کہہ رہے تھے
ML1 ایک ہے پشاور ٹو کراچی. That is the important development جو آج ہوئی ہے سائن. جو سب سے پہلے بنے گی وہ پشاور اسلام آباد پنڈی بنے گی, جو نارملی اس کی اسپیڈ کریں گے 160 kph. اس وقت 80 ہے شاید, 80 سے بھی کم ہے. اس کو 160 کریں گے, 160 میں آئیں گے. پشاور اس کے ٹنلز کی وجہ سے 120 کہیں ہو جائے گا, لیکن 160. ML1 میں کیا ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جمپ ان, انسٹیڈ ویل فائنینس پشاور اسلام آباد ہم فائنینس کریں گے. یہاں تک یہ جو 6 جوائنٹ کانفرنس ہے اس کے اندر یہ پرائم منسٹر وہاں ڈیسائیڈ کیا, چائنیز نے انسسٹ کیا کہ نہیں یہ ہمارا ہی لون جو 18-19% کا یہ لیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سستا دے رہا تھا, تو پرائم منسٹر انٹروینڈ اینڈ دین فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ مہنگا لون ہی لیں, یہ لون ہے, یہ انویسٹمنٹ نہیں, یہ لون ہے. پھر آیا دوسری بات آتا ہے کہ آپ نے کہا یہ دانیال صاحب نے کہا کہ جی یہ فائنینشیل چارجز ڈزنٹ میٹر ٹو اس. یہ ڈز میٹر. آپ کا نندی پور ہو گیا یا ڈکی جو آپ نے لگایا بڑا اچھا لگایا, $4 lakh پر میگا واٹ ہے کمپیئر ٹو نندی پور جو $32 lakh پر میگا واٹ کا ہے. یہ 4 کا متی وہ یہ دونوں بیچ میں انوالو تھے, پیپلز پارٹی اور PML دونوں نے شیئر کیا اس کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے فورم سے بتائیں کہ آپ کی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی محرومیوں کی ازالے کے لیے CPEC کے تحت کیا بڑا منصوبہ لے کر آ رہی ہے. دیکھیں جی, لوگ نتائج بھی جاننا چاہیں. جو بات جو ہے نا, جیسے ابھی ہمارے ماس BRT جو بن رہا ہے, BRT ہمارا بس ریپڈ ٹرانسپورٹ جو بن رہا ہے, اورنج گرین لائنس ٹائپ, اس ٹائپ کی چیز. اچھا, تھوڑا فرق ہے اس کے اندر, ہم زیادہ انڈر گراؤنڈ وغیرہ زیادہ نہیں جا رہے, کاسٹ سے بھی. وہ CPEC کے تحت ہے. وہ دیکھیں CPEC کے تحت آئی ڈیفر. CPEC یہ کسی نے آ کر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, یہ لون ہی ہے. سر کوئی دے تو رہا ہے نا, میں نے گھر بنانا, میرے پاس پیسے ہی نہ ہو تو میں کیسے بناؤں گا, لون ہی لیتا ہوں نا. آپ نے لون لے کر ریپے بھی کرنا ہے. اگر آپ نے $5 billion 2019 میں دینا ہے, واپس دینا ہے, تو بی ریڈی فار اٹ کہ کس طرح دیں گے. آپ نے سوچ سمجھ کر لینا ہے ایسے پروجیکٹ. میں نہیں, یہ تو یہ ملن والے بھی کہتے ہیں دے شوڈ بی سسٹینیبل پروجیکٹس جو اپنی ایکویٹی ریٹرن بھی واپس دینا. یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دینا چاہتے دے ریفیوز کہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسے ہی لے. پھر آیا کہ آپ نے نیپرا کی بات کی. نیپرا سے جو جتنے نندی پر پاور ہو گیا, جو بھی جو لگا رہے, جتنے یہ لگا رہے, اس کے اندر جب نیپرا کا ٹیرف ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہ فائنینشیل چارجز کو لے کر پھر اپنا ٹیرف بتاتا ہے. تو عوام پر بھی مہنگا لون جو آپ لیں گے یہ عوام پر یہ بہت جائے گا اس کا. تو یہ اس کا سولوشن کیا الٹرنیٹ پھر کیا ہے؟ ساری تشخیص تو آپ کر رہے ہیں, حل بھی بتائیں نا. دیکھیے سر, میرا حل کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں, دو چیزیں بتا. میں نے آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بتایا, آنا چاہ رہا تھا, جو نہیں کیا, حکومت نہیں چھوڑا. دوسرا میں آپ بتاؤں, آج ہمارا BRT بن رہا ہے پشاور کے اندر. چائنیز کی ایک کمپنی بولی تھی اس میں آئے گا, چائنیز کے آیا ایک کمپنی ہے چائنا ریلوے انجینئرنگ گروپ, اور چائنا بیجنگ انجینئرنگ گروپ کے 2 آئے, وہ بنا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہم بڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہاں سے ہماری منسٹری نے اور چائنیز ایمبیسی نے ان کو NOC نہیں دیا بڈ کرنے کے لیے. اگر سنگل پارٹی بڈنگ ہوئے گی تو ایسے مہنگے پروجیکٹ بنے گے جیسے نندی پور بنا. یہ استحقاق ہمارا ہے یا چائنا کا ہے؟ لوگوں کو یہ بتا دیں, چائنا کا ہے یا ہمارا ہے؟ میرا خیال میں تو یہ چائنیز ایمبیسی نے NOC دینا, چائنیز ایمبیسی نے دینا تھا. حکومت کا کام ہے کہ چائنیز ایمبیسی سے بتائیں. حکومت کا کام ہے, دیکھیں میرا کام میں نہیں بات کروں گا, فارن آفس بات کرے گا, چائنیز ایمبیسی سے بات کرے گا, چائنیز ایمبیسی سے بات کرے گا کہ بھائی آپ 8-10 پلیئر تو لگاؤ, کمپٹیشن تو کراؤ نا. اس میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ڈزنٹ میٹر. میں نے یہ کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اٹس کمپیٹیٹو گیون آور کنڈیشن to bring foreign direct investment in a war-torn area جہاں پر ایک آپ کی پرسپشن اچھی نہیں تھی. تو اس میں یہ لانے کے لیے جو پرائسنگ ہے درکار, اگر تو یہ پرائسنگ بہت ہائی سائڈ پہ ہوتی جیسے نعمان بھائی کہہ رہے ہیں, تو پھر باقی ملک بھی جمپ ان کر جاتے کہ جی بہت ٹھیک ہے. تو اس کا ثبوت میں یہ پیش کر رہا تھا کہ باقی ممالک جن کو بڑی خواہش ہے اور وہ اس بات کا کمپلین بھی کر رہے ہیں, فرینچ کمپنیز بھی دوسرے کہ جی ہمیں نہیں آپ نے, کیونکہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں تو دے آر ناٹ aggressively pursuing that. Number 1. Number 2, جو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا, I'd like to clarify that, is کہ whereas these other companies, ADB included, جن کا نعمان بھائی نے نام لیا, they are not bringing a different component which is an investment component. It's not a loan. You see, please understand, اگر ADB ہے تو وہ خالصاً لون ہے. اگر وہ کچھ سستا ہے قدرے جیسے بتا رہے ہیں, جو کہ درست کہہ رہے ہیں وہ, لیکن اس کے ساتھ ایک بغیر لون کے انویسٹمنٹ بھی تو نہیں آ رہی نا 30-40 بلین کی. نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. جب چائنا میں ایک فنڈ کریٹ کر دی ہے جو وہ اپنی کمپنیز کو آن لینڈ کر رہے ہیں ان چائنا, وہ پاکستان کی لائبلٹی میں نہیں آ رہا, اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے کہ آپ جا کے پاکستان میں انویسٹ کریں. لیٹ سپوز فار 1 second, leaving the exact figure aside, that of the 46 billion, that's 25 or 27 billion, which is in the ballpark. ٹھیک ہے, is ADB giving you that
facility who's giving. जुज़ नहीं है उसके साथ. So the point is that also if you want to do a comprehensive component pricing, then include the benefit from that. Is it coming? Because you have a foreign exchange constraint. Your foreign exchange reserves need shoring up. Your remittances are coming down. Your exports, not because of Pakistan's fault or this government fault, because globally textile की market जो है वो उस तरह से नहीं proceed कर पा रही. And I understand इसका immediate rebuttal है कि जी बांग्लादेश ने market share बढ़ा लिया. हाँ, उन्होंने बिल्कुल बढ़ा लिया within a very limited scope for certain orders which they've gotten because of their relations with certain distribution chains in West. तो उसमें ये ठीक है, but you can't call the whole market that's at that. So there's specific reasons for what I'm saying. और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से वे करेंगे जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, शायद वो आपको नजर आ जाए कि दिस वाज अ वे आउट. छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. जो और टॉपिक्स हैं कुलभूषण यादव का, उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे. वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं. टेक अ ब्रेक. Your Q-Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. बहैसियत बाप बच्चों का ख्याल रखना मेरे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है. जब तक हर बच्चा पोलियो से महफूज नहीं हो जाता, हमारे तमाम बच्चे खतरे में हैं. तो जब भी हमारे हेल्थ वर्कर आए 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी दिलवाएं, क्योंकि हम एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए. वेलकम बैक व्यूअर्स. अब दूसरा जो अहम इशू है वो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का. आज जो आलमी अदालत इंसाफ है उसमें हमने आपको लाइव दिखाया. जो पाकिस्तानी वकला थे उन्होंने अपने दलाइल दिए. भारत की टीम को भी 90 मिनट मुख्तस हुए थे, हमारे जो लीगल टीम है उसे भी 90 मिनट मुख्तस हुए. फैसला महफूज कर लिया गया है. और जो वहाँ ICJ में जज साहबान मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम इसका बताएंगे, आपको मुतले करेंगे जब इसका फैसला सुनाया जाएगा. आपके इल्म है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई है. उनके पास 2-3 प्लीज के तरीके हैं, लेकिन काउंसलर एक्सेस के हवाले से इंडिया जो है उन्होंने दरवाजा खटखटाया है ICJ का, जिसमें आपको ये भी बताते चलें कि अगर पूरी तारीख देख लें तो 1, 2, 3 दफा नहीं 5 मरतबा भारत ने जो है वो इसी जुरिडिक्शन को चैलेंज किया था, जिस जुरिडिक्शन को अप साइड पे रख के भारत जो है वो काउंसलर एक्सेस चाह रहा है थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. चूंकि मुस्तफा नवाज साहब का लीगल बैकग्राउंड मैं इनसे जानना चाहूंगा. सर, पाकिस्तान ने 3 प्लीज लिए. तो ये जैसे मैंने इब्तदाई में कहा हंगामी नौयत का मामला नहीं है. दूसरा दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है कि ICJ इस मामले को टेकअप नहीं कर सकता. दोनों तरफ के दलाइल हो गए हैं. आपके एज ए वकील, एज ए लॉयर, क्या फीलिंग है कि किस तरह नतीजा आएगा और उसका क्या हो सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे कानून ये कहता है, वियना कन्वेंशन, कि अगर किसी ममालिक में, 2 ममालिक में कोई तनाज़ा हो काउंसलर एक्सेस के हवाले से, तो वियना कन्वेंशन एक ट्रीटी है, एक मुआहदा है जो ओवर रूल करेगा और फिर वो रूल्स उसके तहत इम्प्लीमेंट होंगे. लेकिन अगर 2 मुल्क आपस के अंदर कोई एग्रीमेंट कर चुके हैं बाहमी तौर पर, बायलैटरली अगर कोई 2 ममालिक कर चुके हैं, तो फिर वियना कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा. और इस केस में तो हमारा कोई 2008 में पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक काउंसलर एक्सेस का एग्रीमेंट कर चुके हैं, और उस काउंसलर के एक्सेस के एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होंगे उनके अंदर एक्सेस देना किसी मुल्क पर, दोनों में से किसी मुल्क पर लाजमी नहीं है. और ये चूंकि इनका ताल्लुक ये तो एक्टिव ये इंडिया दस्तखत कर चुका है फौज में, ठीक है, नेवी में थे. तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है. दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है. इंडिया इस बात को मान चुका है
کے ایکسیس دینا کوئی ضروری نہیں ہے جہاں پر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی اتنی میرے خیال سے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. پھر وہ ICJ کا دروازہ کھٹکھٹا اور بڑی لمبی چوڑی ٹیم ہے ان کی لیگل 13 وہ کریں گے. لیکن بنیادی طور پر انڈیا کے ساتھ آج کل کے ماحول میں آپ کو ایک چیز ریئلائز کرنی پڑے گی, حکومت کو ریئلائز کرنی پڑے گی کہ انڈیا اس وقت ایک ویک فوٹنگ پہ ہے کشمیر کے حوالے سے. نیو یارک ٹائمز آپ اٹھا لیں, واشنگٹن پوسٹ آپ اٹھا لیں, آپ لندن کے اخبارات اٹھا لیں, فرانس کے اخبارات اٹھا لیں, وہاں پر اس وقت تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کو جتنی کوریج مل رہی ہے اور جس طریقے سے وہ انڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ٹائمز میں UK میں خبر تھی کہ کشمیر از سلپنگ فرام انڈیا. تو آپ کو سب سے پہلی چیز حکومت کو جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت کشمیر کی وجہ سے کارنر ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کس طرح ڈیل کریں. وہاں پر لاکھ کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. برہان وانی کے انسیڈنٹ کے بعد تو کشمیر ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکی ہے. جو ابھی لیٹسٹ انہوں نے الیکشنز کرانے کی کوشش کی 7% سے اوپر اس میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے. وہ بھی ایک ناکامی کی طرف چلا گیا سلسلہ, جو ایک ڈھکوسلا تھا انہوں نے رچا رکھا تھا. تو اس ساری صورتحال میں انڈیا توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ایک توجہ ہٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرے گا. حکومت کے اوپر اس وقت ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اور زیادہ انٹرنیشنلائز کرے, اس کو ڈپلومیٹکلی اور پرسو کرے ڈفرنٹ فورمز کے اوپر, جو کہ میرے خیال سے کہ گورنمنٹ تھوڑی سی اس کے اندر کمزوری دکھا رہی ہے اور حکومت کی اس طرح توجہ نہیں ہے فورن پالیسی میٹرز پہ جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی, اور اس طرح اگریسولی پرسو نہیں کر رہی. لیکن پاکستان کا ICJ کے حوالے سے ایک اسٹرانگ کیس ہے اور انڈیا انٹرنیشنلائز کر رہا ہے چیزوں کو, وہ کرتا رہے. ان کی بھی انپوٹ لیتا ہوں, پھر آپ سے جواب لے لوں گا. آپ کے حوالے سے سر کیا آرگومنٹ ہے؟ دیکھیے جی, پہلی چیز یہ ہے کہ وینا کنونشن کے مطابق اگر ایک آدمی سرونگ آدمی ہے اور وہ وردی کے بغیر کسی دشمن ملک میں پکڑا جائے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اسپائنگ. اور اسپائنگ کرتا ہو اس کا جو ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل رول یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی پٹ ان فرنٹ آف اے فائرنگ اسکواڈ. اگر یہ یونیفارم میں تھا, یونیفارم مطلب ہی واز سرونگ دس ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ. آئی ڈونٹ نو آج پروسیڈنگز میں کیا اس پر ڈسکشن ہوئی یا نہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ پہلے اسی کا یادیو کا کیس جو تھا, ڈوزیئر کتنے عرصے تک بنتا ہی نہیں تھا. سرتاج عزیز صاحب نے سینٹ میں آ کر کہا کہ یہ ڈوزیئر ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, تیار نہیں ہے, یہ دن پوری انکوائری ہو رہی ہے. دین سڈنلی دا ڈوزیئر اپیئرڈ اینڈ اٹ واز فائلڈ. وہ تو پرائم منسٹر یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے خطاب میں گئے تھے تو وہ ڈوزیئر ان کا ملیا لودھی صاحبہ نے تو ہینڈ اوور کر دیا تھا UN سیکرٹری جنرل کو. اف آئی ریکال دس از 3 months بیک جب سرتاج عزیز صاحب نے یہ سینٹ کے اندر یہ بات کی. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ. آئی ویوڈلی ریمبر کیونکہ ہم لائیو اسپیچ بھی سنائی ایکٹیویٹیز ان بلوچستان. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ جی میرا اپنا یہ ہے کہ دی پریزنٹ گورنمنٹ میاں صاحب اسپیشلی جو ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں نا, میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کو کس طرح چھوڑایا جائے گا, کس طریقے سے. مطلب گیسنگ کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ سے ہوگا یا کیا ہوگا, یا وہ ہمارا کرنل صاحب جو وہاں پکڑے گئے جو نیپال بارڈر. لیکن جو پرے ہے وہ تو کونسلر ایکسیس کی ہے نا مصطفیٰ نواز, چھوڑانے کی تو ابھی بات اس نیچ پہ تو پہنچی ہی نہیں نا سر. کونسلر ایکسیس کے بعد سلولی اینڈ اسٹڈی یو ول موو اہیڈ. I can assure you this gentleman, not a gentleman, this person would be free. And it should be given a lesson بتانا چاہیے کہ نہیں آپ یہ کس بل بوتے پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ the relationship that Mia Saab has with the Indian leadership میں اس پر کر رہا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں نیشنل سیکورٹی ایشو کو کمپرومائز ہو جائے گا. جس طرح مری مال روڈ پر میٹنگ کی جاتی ہے, اب پرسن آپ اور میں کہ انڈیا جائیں یا پاکستان انڈین کو آئے نا, وہ جہاں ویزا شہروں کا ملتا ہے, مری شہر کا ویزا نہیں, اور وہاں میٹنگ ہو رہی ہے مال روڈ پر. دیز پٹ ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ اینڈ ڈاؤٹس ان ناٹ مائنڈ, ڈاؤٹس ان دا مائنڈ آف پیپل آف پاکستان. اب پیپل آف پاکستان ڈیٹرمن کرنا ہے کہ وہ پیپل آف پاکستان سے کیا مراد ہوتی ہے. ظاہر بات ہے پیپل آف پاکستان ہے ووٹڈ دیم ان پاور, پیپل آف پاکستان ہے ووٹڈ یو, پیپل آف پاکستان ہے ووٹڈ ٹو مصطفیٰ نواز. ہر کوئی کہتا ہے سوری ہمارے ساتھ ہے. دانیال صاحب دونوں کا آپ کی بات ہوئی ہے جی. حکومت کشمیر پالیسی اور اس میں سب سے پہلے جو کشمیر پالیسی ہے وہ کامیابیوں سے کامیابی پر جا رہی ہے. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ UN جنرل اسمبلی میں ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایڈریس کیا, تمام دنیا میں اس چیز کو سراہا گیا, اور وہ ورلڈ فورم ہے, وہ کسی ریجنل ایسوسی ایشن کا فورم نہیں ہے, اور اس میں بڑے دھوم دھام سے اور سب نے اس اسپیچ کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ بہت ایکولیٹس ملے ان کو دوسرے ممالک سے جو ٹپکلی کشمیر کاز کے لیے الرٹ نہیں تھے.
اسی طرح سے پاکستان میں جو جوائنٹ سٹنگ ہوئی اسمبلی کی، اچھا ہوتا کشمیر کاز کے لیے اگر وہاں پر پی ٹی آئی بائیکاٹ نہ کرتی، اگر تشریف لے آتے تو یہ پتہ چل جاتا کہ مودی صاحب کے جو ہیں کون زیادہ مدعا ہیں اور کون زیادہ انفلوئنس ہو چکے ہیں ان سے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو نہیں گئے تھے دلی اور 3 گھنٹے انتظار کرتے رہے میٹنگ مانگنے کے لیے، یہ تو عمران خان کا کارنامہ ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان انڈیا کا جوائنٹ نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ بارڈر پہ بننا چاہیے اور ہماری تمام جو نیوکلیئر صلاحیتیں ہیں وہ ہم انڈیا کے حوالے کر دیں۔ پاکستان میں پرائم منسٹر نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ جو یوتھ لیڈرشپ سمٹ ہے انڈیا کی، وہاں جا کر انہوں نے ایڈریس کر کے بتایا ہو کہ کشمیری عوام کو تو آپ چھوڑیں، انڈیا کی یوتھ کو آگے بڑھانے کا یہ طریقہ کار ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب تھے۔ جو آپ کے اس وقت شوگر لینڈ اور سنابار کمپنیز ہیں جن میں زکوٰۃ کے پیسے جو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کے ہیں، جو لوگوں نے جمع کر کے دیے اس امید پہ کہ ان پیسوں سے لوگوں کا کینسر کا علاج ہوگا، جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق اس کے، وہ پیسے انڈین انویسٹرز کے ساتھ مل کر کے وہاں پر جمع کروا دیے عمان کی ایک پراپرٹی پہ، اور $18.5 ملین ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ کے مطابق وہ پیسے ڈبا دیے گئے۔ اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ وکیل صاحب سپریم کورٹ میں عمران خان کے مان چکے ہیں، ایڈمٹ کر چکے ہیں، کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی ان کے وکیل کی، ان میں جو انڈینز نے انویسٹمنٹ کی پی ٹی آئی میں، جو ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پی ٹی آئی یو کے ہے اس میں جن انڈینز نے نہ صرف وہ کمپنی بنائی بلکہ انہوں نے اوریجن کے لوگوں نے اس میں سارے پیسے ڈالے۔ تو مجھے آپ کائنڈلی بتائیں کہ یہ جو نام لگایا جا رہا تھا، پچھلی ایک خاص جھنڈ تھا جو اکٹھا ہو کے تو پرائم منسٹر کو ایک بری نظر سے دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں یہ نہیں جانا چاہتا، آپ کو پتہ ہے میں گھبراتا نہیں، میں بتا بھی دوں گا اگر آپ زیادہ پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آج کل بھی بڑا ناراض بیٹھا ہوا ہے مختلف کونوں میں، اور بہت وہ چوں چوں کر رہا ہے اور تکلیف دہ بہت ہے ان کو کہ یہ جو معاملات ہیں سول ملٹری کے اگر سدھرتے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا شاباش دے رہی ہے قمر باجوہ صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ یہ میچورٹی کا مظاہرہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ اور ڈیموکریسی آگے بڑھ رہی ہے، تو ان کی آوازیں بڑی بلند ہو رہی ہیں سوشل نیٹ ورک پہ اور میڈیا پہ، اور اس طرح سے وہ جو مختلف قسم کی وہ بری چیزیں کہہ رہی ہیں۔ یہ تو خدا کا کرنا ہے کہ جو قمر باجوہ صاحب ہیں یہ آرمی چیف بن گئے ہیں اور ان کو لے کے آگے جائے۔ اگر کسی کو اس کے ساتھ تکلیف ہے تو وہ بتائیں ان کا رتبہ کیا ہے، پہلے وہ کس آواز سے اس بات کے اوپر کس رہے ہیں۔ اور یہ جو چند کچھ ریٹائرڈ لوگ اور دوسرے جو اس چیز کو چونکہ وہ خود اپنے غلط عزائم کی وجہ سے اپنے آپ کو خود میں سے ہی ڈسے ہوئے سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ عین قانون کے مطابق سلوک ہوا ہے، تو وہ بلا وجہ اگر اینٹ کے تو اس لیے ایسی باتیں بتائیں گے اور اس کی مطلب کوشش کریں گے، ایک فرسٹریٹڈ ایلیمنٹس جو ہیں، تو یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی سالمیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں جی کہ 1 منٹ کے لیے جو میرا پورا جواب سن لیں نا جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے اس طرح کے گھٹیا نعرے پیدا کر دینا کہ مودی کا یار یا اس طرح کی باتیں جو ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ مختلف لیڈرز، بے نظیر، ذوالفقار، آپ نام گنتے جائیں، ٹھیک ہے جی، نیشنل سیکورٹی ان سب کو جو ہے غدار کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ بانٹتے پھرتے ہیں بازاروں میں، اور پھر کیا ہوتا ہے نہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر عوام انہی کو واپس آتی ہے اور وہی جو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں ان کو تھوک کے چاٹنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی اس چیز سے آگے چلنا چاہیے۔ دانیال بھائی بات ہو رہی تھی کشمیر کی، ہم نکل پڑے نعمان وزیر صاحب بڑی صاف بات ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت مشرف صاحب بھاگ کے گئے تھے واجپئی کا ہاتھ ملانے کے لیے، اس وقت تو نہیں کو واہ علامت سے یہی جنرل کے ساتھ جب ملاقات مشرف کی ہوئی تھی اس وقت نہیں ہمیں پتا چلا کہ جی کون سا، یہ خاص ایک لابی ہے جو ایکٹیو آئی ہوئی ہے، جو طریقے ڈھونڈ رہی ہے کسی طرح سے کہ حکومت کو کالا دکھائیں، کسی طرح ان کو خراب کریں۔ مصطفیٰ صاحب، پرائم منسٹر نواز شریف نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی، ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ نیوز لیکس یا ڈان لیکس کے بعد اب جتنے بھی ویکس ہیں وہ حکومت کے ہیں۔ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ اور کمفرٹیبل پوزیشن میں لگ رہی ہے۔ اس سارے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے تمام سنجیدہ حلقے تھے، چاہے وہ فوجی تھے یا غیر فوجی تھے، سویلین تھے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آئی جس کے اندر انہوں نے ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تو اس کو کسی نے سراہا نہیں، پسند نہیں کیا سنجیدہ حلقوں نے۔ جو غیر سنجیدہ حلقے تھے ان کے منہ سے رالیں تو ضرور ٹپکنا شروع ہو گئی کہ یہ شاید کسی تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور شاید کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ جس سے شاید ہماری باری آ جائے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اب یہ معاملہ ریزالو ہو چکا ہے، معاملہ ریزالو ہو گیا، ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے بہت زیادہ پریسنگ ایشوز ہیں۔
اور ہم تو اپنے دوست جو ہیں پی ٹی آئی والے ان کو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اگر حکومت کو آپ نے پکڑنا ہے تو حکومت کو ہم کئی چیزوں پہ پکڑ سکتے ہیں. بجلی کا بحران اس وقت جو ہے وہ عروج پر ہے, ایشوز پہ پکڑیں. 16 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت دیہاتوں میں اور 8 سے 12 گھنٹے کی شہروں میں. ایکسپورٹس ہماری گر چکی ہیں, کسان آپ کا پریشان ہے, مزدور آپ کا بے حال ہے. ان چیزوں پہ ہم حکومت کو بڑا ٹھیک ٹھاک پکڑ سکتے ہیں. یہ جو کسی لیڈرشپ کو نیشنل کرائسس کی طرف مطلب ان کو سیکیورٹی کنسرن قرار دینا میرے خیال میں اس رویے سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال کی بہت بڑی وکٹم رہی ہے. یہ تو ابھی تازہ اس کے وکٹم بنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو عرصہ دراز سے اصغر خان کیس سپریم کورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی. سابق ہمارے کئی افسران آئے وہاں پر, کئی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر نام لے دیے. معذرت کے ساتھ ان میں مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر اور کئی لیڈرز کے بھی نام تھے کہ کس طریقے سے ایک باقاعدہ پیٹرن کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سیکیورٹی رسک پینٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس ملک میں ہوتی رہی, لیکن اب یہ غداری کے اور کفر کے جو فتوے اور سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہمیں اپنے معاشرے میں بانٹنے بند کرنے چاہیے. یہ ہمیں یہ اس اپنے سیاسی بیانیے سے اس چیز کو نکال دے, کون جو ہے محب وطن ہے کون غدار ہے, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. دانیال صاحب کی بات اچھی ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیکھیں پبلک مینڈیٹ جن کے پاس ہے, پیپل تھنک دے آر دی بیسٹ چوائسز فار دا نیشن. دیکھیں جی میں پہلے تو ایک یہ جیسے دانیال صاحب نے کہا نا کہ 8-10 کیسز ان نے بولے پی ٹی آئی کے بارے میں فورن فنڈنگ یہ وہ تو بڑا مشہور کیس ہو گیا تو آپ کا. گو ہیڈ اینڈ فائل اے کیس, let the court decide. تو ہو رہا ہے نا شاید عدالت میں. Let the court take the decision. We are open. لیکن میں ایک بات آپ بتاؤں نا, یس ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑا فلو ہے. ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ پیسہ مالدار نہیں ہے, اس نے لوٹ مار نہیں کی. اس نے 1.5 بلین اسامہ بن لیڈن سے نہیں لیا یا 259 ملین نہیں لیا آپ کی حکومت کو ریفرینڈم اگینسٹ ووٹ کرانے کے, نو کانفیڈنس ووٹ. 256 ملین جو نون چیزیں یہ تھی. آر سوسائٹی از اے ویری گلیبل سوسائٹی, ویری ایزلی کیریڈ اوے. جو ہماری عوام کی جلدی ہم کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں, عوام اس کو ووٹ دیتی ہے, اس کو پتہ ہے یہ ایم این اے بنے گا, سینیٹر بنے گا, پرائم منسٹر بنے گا, اس سے میرا کام. تو یہی مروجہ طریقے اختراع کریں. اس کے اندر یہی ہے, میں نے کہا دے آر کیریڈ اوے بائی پروپیگنڈا. یہ تو ڈاکٹر گوبیل جو تھا ہٹلر کا نا پروپیگنڈا منسٹر, دے آر آئیڈیل, دے آر دا سیکنڈ ڈاکٹر گوبیل. کون ٹی ایم ایل این والے. سوری جی میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا ضرور. گوبیلز کا جو تھا مین تھیوری نہیں, وہ یہ تھا کہ بہت بڑا سا جھوٹ بولو اور اس کو بار بار بولو تو وہ سچ دکھنے لگے گا. تو یہی کیا تھا پی ٹی آئی نے, ہر دفعہ یہی کرتے. بالکل صحیح سمجھے. میرا یہ سوال آپ کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, آپ نے اپنی پوزیشن لینی ہے, ظاہر بات آپ لوگوں نے مد مقابلے الیکشن لڑنا ہے. جو بات مصطفیٰ نواز نے کی کہ جو پبلک ایشوز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کے بجائے یہ ڈان لیکس, نیوز لیکس, پاناما لیکس, اس کی جی آئی ٹی ہو گئی, چلے وہ اپنا کام کر رہی ہے, اب یہ اس کا ایشو ریزالو ہو گیا, اس پر زیادہ فوکس کے بجائے ان لوگوں کے ایشوز پر آئے نا. میں آپ کو بات بتاؤں, جہاں ہمارا سینٹ کا تعلق ہے, پی ٹی آئی نے کہا, ہمارے پی ٹی آئی کے سینیٹر نے محسن عزیز نے جو سرکولر ڈیٹ میں وہ کیس اٹھایا, دکھایا کہ کتنا پیسہ غلط طریقے سے دیا, جو فکس چارجز دیا, جو سارا آڈیٹر جنرل. عوامی ایشوز کی سر میں بات کر رہا ہوں نا, بجلی کا عوامی ایشو, اس سے بڑا ایشو کیا ہے. محسن عزیز صاحب کہتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ آپ کی ہے, ان کی گفتگو میں زیادہ رجحان کانٹینٹ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے سرگودا کے جلسے میں عمران خان نے ٹوٹل یہی بات کی ہے, ٹوٹل یہ بات کی ہے. وی آر ٹیکنگ ویدر خان ہو گیا یا ایم این ایز ہمارے ایم پی ایز ہو گئے, سینیٹرز ہو گئے, وی آر ٹیکنگ, یہی نیشنل ایشو ہے. جب وہ سرکولر ڈیٹ کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں نا, پارلیمنٹ میں بھی کرتے ہیں, باقی جب بھی کرتے ہیں, بٹ دیز آر دا ایشو دیٹ وی ٹاک آف. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی. آپ دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور نعمان وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا یہیں پر رہیے گا کیونکہ ہم نے کلوزنگ کومنٹس میں ٹریبیوٹ دینا ہے یونس خان اور مصباح الحق صاحب کو, جو میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا تھا آج پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کی سرزمین میں پہلی دفعہ شکست دی ہے, اور یہ پاکستان کی جو کرکٹ کی وکٹریز ہیں اس میں بڑی نمایاں وکٹری ہے. میں چاہ اس لیے کیونکہ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے ٹائمنگ علیحدہ ہیں, اس لیے جب وہاں میچ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں آدھی رات ہوتی ہے اور 3-4 بجے سیلیبریشنز ہو رہی تھی, لوگوں کو زیادہ نہیں علم, ہم ویژولز بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ میچ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ مصباح الحق جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین
कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट के। 11वीं सीरीज उन्होंने जितवाई है अंडर इस लीडरशिप वेस्ट इंडीज में। उनका स्टैंड ऑफ था और यूनिस खान जो पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर हैं, 10,000 से ज्यादा उन्होंने रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए हैं, उनका भी ये आखिरी मैच था। तो हम प्रोग्राम सस्ते की टीम की जानिब से उनको ट्रिब्यूट देते हैं, मिसबाह हक और यूनिस खान को। वेल डन, वी विल मिस यू। और आप लोग भी मेरे ख्याल में ये कहेंगे कि वी विल क्लैप फॉर देम कि इट वाज अ ग्रेट, जो उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त अचीवमेंट थी। पाकिस्तान में अच्छी खबरें भी हैं, इसलिए मैं चाह के क्लोज इसको हम अच्छी खबर से करें कि क्रिकेट भी बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है पाकिस्तान में और उसमें पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। व्यूअर्स, हमारी आज 3 नुकाती गुफ्तगू थी। वन बेल्ट वन रोड पर हमने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान किस तरह से मुस्तफीद हो सकता है। जो कुलभूषण यादव का केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अब उसका फैसला क्या आएगा। पाकिस्तान ने तगड़े अंदाज में अपना मुकदमा वहां पेश किया है। और एंड में क्रिकेट की बात। इंशाल्लाह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर मुझे जरूर दीजिएगा। जिंदगी रहे तो कल रात 8:05 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेक्षण को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।